यीशु मसीह के एक दूसरे नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पादरी सलामत गुलाम मसीह। आज भी एक नए मौजू के साथ आपके सामने खुदावंद का कलाम लेकर। आज दो बेवाएं हमें पुराने अहदनामे में मिलती हैं। एक सारपत की बेवा है, जो सारपत शहर है उसकी बेवा का जिक्र है, और एक नबी की बीवी है, वो बेवा है। हम उनका आज जिक्र सुनेंगे। इससे पहले कि हम इसकी पूरी तफसील सुने, हवाला आपके सामने पढ़ूंगा। दो हवाला जाते हैं। पहली सलातीन 17वां बाब और 8वीं से 11वीं आयत तक। तब खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ, यानी कि एलिया पर, कि उठ और सैदा के सारपत को जा और वहीं रह। देख, मैंने एक बेवा को वहाँ हुक्म दिया है कि तेरी परवरिश करे। सो वो उठकर सारपत को गया, और जब वो शहर के फाटक पर पहुंचा तो देखा कि एक बेवा वहाँ लकड़ियाँ चुन रही है। सो उसने उसे पुकार कर कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा पानी किसी बर्तन में ला दे कि मैं पीऊँ। और जब वो लेने चली तो उसने पुकार कर कहा, ज़रा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे वास्ते लेती आना। और दूसरा हवाला है दूसरी सलातीन उसका 4वां बाब और पहली 2 आयत। और अंबियाज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादिम, तेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादिम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज खा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा कि तेरी लौंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। पहली सलातीन और दूसरी सलातीन दो बेवाओं का जिक्र है, और एलिया और अलीशा की मुताबिकत भी बहुत है। लेकिन खुदा ने इन दोनों नबियों को अलग अलग काम दिया कि एक के पास वो जाए और एक के पास वो जाए। अब यहाँ पर अगर इन दोनों हवाला जात पर हम गौर करें तो इन दोनों हवालों में दो बेवाएं हमें नज़र आती हैं, और इनके साथ जो मुश्किलात हैं उनके पेश नज़र या उनको मद्देनज़र रखते हुए आज का जो मज़मून हम दो हवालों से लेंगे वो ये है, खुदा वसाइल पैदा करता है। दो बेवाएं हैं और दोनों मजबूर हैं। एक के घर में खाने पीने को नहीं है और दूसरी के घर में कर्ज का डेरा है। एक के पास एक बेटा है और दूसरी के पास 2 बेटे हैं, लेकिन दोनों मुश्किलात का शिकार हैं और मिलती जुलती आसार हैं इनके। पहली के घर में एक मुट्ठी आटा और थोड़ा तेल है, ये सारपत की बेवा कहलाती है। और दूसरी ने बताया कि मेरे पास एक प्याला तेल है और इसके सिवा कुछ नहीं है। पहली बेवा जो है वो एलिया उससे पानी मांगता है, और वो पानी लेने जाती है तो पीछे फिर उसको आवाज़ देता है कि मेरे लिए रोटी का टुकड़ा भी लेते आना।
اور اس نے قسم کھائی اور کہا کہ میرے پاس تو ایک مٹھی آٹا ہے اور تھوڑا سا تیل ہے، میں اور میرا بیٹا اسے پکائیں گے، کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ لیکن اس نے پھر بھی اتنا جملہ بولتے ہوئے بھی فرمانبرداری کا اظہار کیا۔ اور فرمانبرداری کا کیا اظہار کیا؟ کہ اس نے کیونکہ کہا تھا کہ پہلے میرے لیے لے کر آؤ۔ اب وہ گھر گئی ہے، اس نے کھانا بنایا ہے اور پھر آ کے خدا کے نبی کو وہ کھانا دیا ہے اور اس نے کھایا، اور جیسا اس نے کہا تھا ویسا کیا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں۔ ایلیا کو خدا نے پہلے حکم کیا کہ تو وہاں جا، ایک بیوہ ہے، میں نے اس کو تیرے لیے، تیری خدمت کے لیے تیار کیا ہے۔ ایک حکم خدا کا، اور دوسرا عرض کہہ لیں یا حکم کہہ لیں وہ اس بیوہ کے لیے۔ اس نے کہا کہ میرے لیے کھانا لے کر آ، میرے لیے ٹکڑا لے کر آ کھانے کا، اور وہ لے کر آئی۔ پھر کیا ہوا کہ جب اس نے کھایا تو اس کے بعد اس کے گھر میں نہ آٹے کی کمی رہی اور نہ تیل کی کمی رہی۔ نا امیدی سے امید پیدا ہو گئی، کیونکہ اس نے فرمانبرداری کی۔ نامساعد حال میں بھی اس نے انکار تو کیا، لیکن پھر بھی کیونکہ خداوند کا یہ ایک وعدہ تھا کہ وہ تیری خدمت کرے گی، تیری پرورش کرے گی، تو اس نے وہ فرمانبرداری کی اور اس کو کھانا دیا۔ آیت اسی باب کی، پہلے باب کی، اگر 17ویں باب کی اگر 15ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا۔ اور ایلیا نے کیا کہا تھا کہ میرے لیے روٹی کا ٹکڑا لے آ، یعنی کہ اس نے عمل کیا، اور یہ اور وہ اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے۔ جہاں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک ہی وقت کا کھانا ہے، ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے، مر جائیں گا کا مطلب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی امید نہیں ہے۔ پھر اس کے گھر میں پہلے یہ معجزہ ہوا کہ اس کے گھر میں کھانے کو خدا نے مہیا کیا اور وہ لگاتار کھاتے رہے۔ پھر بیٹا بیمار ہوا، بیٹا مر گیا، پھر وہ ایلیا کے پاس آئی، اس نے ایلیا سے درخواست کی اور ایلیا نے خدا سے درخواست کی، اور اس کا بیٹا پھر جیتی جان ہوا، اس میں پھر زندگی آئی، اور اس نے اس کے بیٹے کو، بیوہ کے بیٹے کو بیوہ کے پاس واپس لوٹا دیا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پہلی بیوہ کے گھر میں دو معجزات کیے۔ ایک تو جو کھانے کو گھر میں نہیں تھا، وافر مقدار میں کھانے کو ہوا، اور دوسرا اس کا بیٹا مر گیا اور اس کی زندگی اس کو دوبارہ ملی۔ خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، خدا کے لوگوں کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ہماری زندگی میں جو چیز ہمارے پاس کمی ہو تو وہ پوری ہو سکتی ہے جب ہم خدا کی فرمانبرداری کریں گے۔ دوسری بیوہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم دوسری بیوہ کو دیکھیں، اس نے کیا کہا؟ اگر ہم 17ویں باب کی 24ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، تب اس عورت نے یعنی کہ بیوہ نے ایلیا سے کہا، اب میں جان گئی کہ تو مرد خدا ہے اور خداوند کا جو کلام تیرے منہ میں ہے وہ حق ہے۔ جب اس نے یہ معجزات دیکھے تو پھر اس نے کہا کہ تو واقعی خدا کا بھیجا ہوا بندہ ہے۔ آج بھی ہم کئی دفعہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم ایک دم کسی پہ اعتبار نہیں کرتے،
لیکن جب وہ خدا کی نعمت ہم اس میں دیکھتے ہیں تو پھر ہم اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں۔ خدا نے ایلیا کو اس گھر کا وسیلہ بنایا تاکہ اس گھر میں برکت آئے، اور معجزہ ہوا، اور بیوہ کو کھانے کو ملا، اور بیٹا جیتی جان ہوا۔ دوسری بیوہ کا ذکر، اس کا مکمل واقعہ آپ کو میں نے 2 آیات پڑھی تھی، لیکن مکمل واقعہ آپ کو چوتھا باب کی پہلی 7 آیات میں مل جائے گی۔ یہ واقعہ الیشا نبی کے زمانے کا ہے کہ ایک نبی وفات پا گیا اور اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اور وہ قرض میں پھنس گئی۔ قرض کا اس کے دونوں بیٹوں کو غلام بنانا چاہتے تھے، اور الیشا کو خدا نے اس کے پاس بھیجا۔ غلام بنانے کا مطلب ہم لے سکتے ہیں کہ وہ انتہائی مایوس حالت میں تھی وہ عورت۔ اب وہ پریشان تھی کہ میں قرض تو ادا نہیں کر پا رہی، اور میرے بیٹے بھی مجھ سے چھن جائیں گے اور یہ غلام بن جائیں گے۔ بیوہ کی فریاد۔ میرا شوہر خداوند سے ڈرتا تھا، وہ وفادار تھا کس کا؟ خدا کا۔ وہ الیشا کو یاد دلا رہی ہے، اور الیشا کا پھر ایک سوال ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ تیل ہے۔ خدا نے اس معمولی تیل کو برکت میں بدل دیا۔ اس نے بھی فرمانبرداری کی، پہلی بیوہ نے، اب اس نے بھی فرمانبرداری کی۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ تو اپنے تمام آس پڑوس میں جا کر، رشتہ داروں میں جا کر جتنے برتن اکٹھے کر سکتے ہو کرو، اور وہ اکٹھے کر کے لے آئی، اپنے گھر میں رکھا، اور پھر وہ اس کپی سے تیل ڈالتی گئی، برتن بھرتے گئے، حتیٰ کہ تمام برتن ختم ہو گئے۔ پھر الیشا نے اسے کہا کہ جاؤ اسے بیچو، اس تیل کو، اور اپنا قرض اتارو۔ دونوں کے پاس ایک کامن جو اس میں ہے وہ تیل ہے۔ اس کے گھر میں تیل ہے، تھوڑا ہے، اس کے گھر میں بھی ایک پیالہ تیل ہے لیکن تھوڑا ہے، اور یہ تیل مسح کو اور برکت کو ظاہر کرتا ہے، اور جو آٹا ہے وہ ہماری زندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں گھروں میں معجزات ہو گئے۔ سوال اب یہاں یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ موت، گناہ کی طرف اشارہ، جیسا کہ ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کہ نافرمانی ہوئی، اور خدا نے کہا کہ جس دن تم یہ کھاؤ گے مر جاؤ گے۔ روحانی موت، اور موت یعنی خدا سے جدائی، غلامی یا غلام، کیونکہ وہ بچوں کو غلام بنانا چاہتے تھے۔ قرض خواہ کا مطلب ہے ہم شیطان لے سکتے ہیں کہ وہ ہم اپنے جال میں پھنساتا ہے اور اپنا غلام بناتا ہے ہمیں، اور ہم اس کے زر خرید نوکر ہو جاتے ہیں، زر خرید غلام ہو جاتے ہیں۔ مگر خدا نے انہیں موت اور غلامی سے بچایا اپنے ممسوحوں کے وسیلہ سے۔ آج بھی خدا کے لوگ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، خدا کا کلام سناتے ہیں۔ جو قبول کرتا ہے وہ گناہ کی زندگی سے بری ہو جاتا ہے، موت سے آزاد ہو جاتا ہے، اور غلامی سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ خدا بحران میں بھی کام کرتا ہے۔ خدا چھوٹے وسائل کو بڑی برکت بنا دیتا ہے۔
ایمان معجزے سے پہلے آتا ہے۔ خدا فرمانبرداری کے ذریعے برکت دیتا ہے۔ خدا صرف ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ فراوانی بھی دیتا ہے۔ ایک نے کھانا کھلایا اور فرمانبرداری کی، اور دوسری نے فرمانبرداری کی اور برتن جمع کیے، تو خدا نے دونوں کی فرمانبرداری کو دیکھا اور ان کے گھروں میں وافر مقدار میں دیا۔ آج ہماری زندگی بھی ایسا ہی ہے۔ یسوع مسیح خدا کا کامل وسیلہ ہے۔ جس طرح سے ایلیا اور الیشا ان کے لیے وسیلہ بنے، تو آج کی زندگی میں ہمارے لیے وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ پرانے عہد نامے میں خدا نے آٹا اور تیل مہیا کیا، لیکن نئے عہد نامہ میں اس نے سب سے بڑی بخشش ہمیں دی، سب سے بڑی برکت دی، یعنی یسوع مسیح۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل 6 باب اور 35 دیکھیں تو لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں۔ وہ روٹی وقتی تھی، یہ روٹی ہمارے لیے ابدی زندگی مہیا کرتی ہے۔ میرے عزیزو، ہم اگر جو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیکھ لیتے ہیں، رائی کے برابر ایمان، ان کے پاس بھی تھوڑا تھا اور خدا نے برکت۔ اگر ہماری زندگی میں رائی کے برابر تھوڑا بھی ایمان ہے اور سچا ایمان ہے، پکا ایمان ہے، تو خدا اسے بھی برکت دے سکتا ہے۔ اس ایمان کے وسیلہ سے وہ ہمیں روحانی نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ لکھا ہے کہ تمہارے اگر رائی کے برابر ایمان ہو تو تم پہاڑ سے سرک کر کہو گے ادھر ہو جا تو وہ سمندر میں جا گرے گا۔ تو اتنی بڑی برکت خدا تھوڑے میں برکت دیتا ہے۔ 10 توڑوں کی مثال دیکھ لیں کہ جس نے محنت کی خدا اس سے خوش ہوا، اسے شاباش دی، اور جس نے کام نہیں کیا، جس نے وہ چھپا دیا اپنی اس برکت کو، تو خدا نے اس کو نکما کہا۔ آج ہم کیا برکت رکھتے ہیں یا نکمے ہیں؟ جس کے گھر میں تیل آیا، نبی نے کہا کہ جا بیچ، مطلب کہ محنت کر۔ توڑے والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ اس سے اور کماؤ، محنت کرو، لیکن جب ہم محنت نہیں کرتے تو پھر ہم نکمے ٹھہرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 58ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، پس اے میرے عزیز بھائیوں، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں۔ اگر ہم محنت کریں گے روحانی کام میں تو خدا ہمارے اس روحانی کام کو بھی بڑھائے گا، لیکن اگر ہم سستی کریں گے تو پھر ہم نکمے کہلائیں گے۔ ان دونوں خاندانوں نے محنت کی، اس نے روٹی بنا کر دی اور اس نے تیل بیچا، اور خدا نے ان کو برکت دی۔ ایلیا واقعی خدا کا نبی ہے، خدا کا کلام سچا اور قابل اعتماد ہے۔ جب اس کا بیٹا زندہ ہوا تو اس عورت نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا اور یہ کہا کہ تو واقعی خدا کا بندہ ہے۔ آج ہمارے رویے کیا ہے؟ کیا ہمیں آج لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ خدا کا بندہ ہے جو خدا کا کلام ہمارے پاس لے کر آیا ہے؟ ہم بھی اپنے اپنے اندر جھانکیں۔ نبی خدا کی حضوری کی علامت، نبی خدا کے کلام کی آواز ہے۔
नबी खुदा की बरकत के वसीला हैं, यानी कि मंबा नहीं वसीला हैं। नबी ईमान को बेदार करते हैं ताकि खुदा अपनी कुदरत ज़ाहिर करे। और कह सकते हैं हम कि दोनों नबी यीशु मसीह की तरफ इशारा करते हैं कि जो बरकत का हकीकी मंबा है। आज हम भी अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें। आए मेरे अजीज़ों, आज अपने वसाइल और ख़ुद को यीशु के हवाला कीजिए, क्योंकि जब इंसान ख़ुद को यीशु के सुपुर्द करता है तो यीशु उसकी ज़िंदगी को अपनी बरकत, अपनी कुदरत और अपने जलाल का वसीला बना देता है। और यही खुदा आज का जो हमारा उन्वान है, यही खुदा वसाइल मुहैया करता है। हम नाउमीद ना हों बल्कि पूरा भरोसा यीशु पर रखें। आज के लिए हमारा ये बड़ा गहरा सबक है कि खुदा हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है। हम अपने आप को पेश करें, हम अपनी ज़रूरियात को खुदावंद के सामने रखें, तो वो एलिया और अलीशा की तरह हमारे पास भी कोई ना कोई वसीला भेजेगा। उसने यीशु को भेजा और आज उसके खादिम हमारे पास आते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।